बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आर वी एट वॉर मेरा टॉपिक है, क्योंकि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, करंट ख़बरें हैं, वो मैं आपको दूंगा। अभी क्या हो क्या रहा है, पाकिस्तान में क्या हालात हैं और यहाँ पर इसका क्या असरात पड़ रहे हैं, आलमी क़यादत के बयानात मैं आपको बताऊँगा। जंगी सूरत हाल इस वक्त करंट क्या है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखें, ये जो है ना कोई आम टॉपिक नहीं है कि जिसको आप नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है और आवाम में इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं बड़ी मेहनत से ये इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तो बाकी कि आपका अपना जो भी जो चाहे मसला कह रहा हूँ, ईमान है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस वक्त हम बात करेंगे जो इसराइल और ईरान और अमेरिका के जो तनाज़ात खत्ते के हालात क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। जंगी सूरत हाल इस वक्त क्या है करंट। अभी अमेरिका और इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है और हमले चल रहे हैं। इसके अलावा जो है वो ईरान की जो जवाबदेही जो है वो भी चल रही है। ईरान भी मुसलसल जो है वो मिडिल ईस्ट में भी और इसराइल में तो वो हाल कर दिया है कि अगर वहाँ पर जो है, आपको पता है इसराइल में कि फुटेजेस बनाना जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है बिल्कुल भी, कि वो आप जो वहाँ पर तबाही हो रही है वो कहते हैं नहीं सब अच्छा चल रहा है। जबकि इस कदर ख़तरनाक किस्म के हालात हैं इसराइल में। ख़तरनाक उनके लिए हैं, हमारे लिए तो मौजें हैं, लेकिन मसला सारा ये कि वहाँ पर ऐसे बुरे हालात हो रहे हैं कि लोग जो हैं वो बंकर्स में चले गए हैं और वहाँ सन्नाटा है और इमारतों की जो हालत हुई है ना कि मतलब। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको वाज़े कर दूँ कि ईरान जो है वो सिविलियंस पे वार नहीं करता, सॉरी, वॉर बोल रहा हूँ, जंग यानी कि। तो उसमें जो है वो इस वक्त करंट पोजीशन क्या है कि जो मोसाद के जितने भी हेडक्वार्टर्स वगैरह थे उनको निशाना बनाया गया है, फ़ौजी तनसीबात को और आर्टिलरीज वगैरह जो भी वहाँ पर जहाँ की रखी हुई है, जो मतलब उनकी जो जितना भी जंगी साजो सामान होता है उन जगहों के ऊपर हमला किया जा रहा है। क्योंकि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनकी शहादत होने वाली थी तो उससे चंद दिन पहले जो उन्होंने जो वो बता दिया था अपने लोगों को कि भाई इस दिन मेरी शहादत है। वो उसके ऊपर बहुत वीडियोस बनी हैं। आप लोगों ने मेरी भी थोड़ी देर पहले की वीडियो देखी हो तो पता चले कि उन्होंने कहा था कि भाई अगर मैं जो है वो ना रहूं तो यहाँ हमला करना, तो वहीं हमला हो रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ मैं ज़रा थोड़ी सी आप लोगों के गोश गुजार करूँगा कि ये जो सबूत और शवाहिद आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, जब इसराइल में मना है कि आप तबाही नहीं दिखाएंगे। जैसे एक चाइनीज़ जो रिपोर्टर है उसको दिखाया जा रहा है कि वो जो वहाँ पर गया उसने जो है वीडियोस बनाई और उसने कहा कि मैं आपको जो है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा यहाँ पर क्या हालात हैं। लेकिन वो वीडियो बनाने लगता है, वहाँ पर फौजी आ जाते हैं और उसका जो है मोबाइल छीन छान के जो है वो कर देते हैं कि भाई आप यहाँ से जाओ फ़ौरन। देखते कि चाइनीज़ है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जो खबरें सुनने में आई हैं वो ये है कि तुर्किश और जितने भी इंटरनेशनल मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं, उन सबको वो जो है वो उन्होंने किडनैप कर लिया है। इसराइली जो IDF सोल्जर्स हैं उन्होंने, और उनको वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर इनके ऊपर टॉर्चर्स वगैरह हो रहे हैं। और अल्लाह खैर करेंगे। पहले भी जाहिर है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जीता है जिए, कोई मरता है मरे, क्योंकि हम जो है वो कहते हैं हम हैं, बाकी सारे पानी कम है। अब आपको पता है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा है। एपिक फ्यूरी जो है वो बेसिकली ईरान की तबाही है। ये सोच रहे थे कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को जो है वो शहीद कर लिया जाएगा तो ईरानी जो है वो हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे कि भाई आप बड़े बाप के हो। तो जो है ना वो हो नहीं पाया उनसे। तो इस सिचुएशन में ईरान के जो अभी आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद 40 रोज़ा शोक का तो ऐलान हो गया है। अब ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर तेहरान पर हमले में जो ये सारा कुछ हुआ है, ड्रोन और मिसाइल वगैरह ये दागे गए थे और बाकायदा तौर पर मतलब वो कौन था जो वो एक चीज़ की रिपोर्ट दे रहा था कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई यहाँ पर है। अब यहाँ पर है तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि चाहे हसन नसरुल्लाह जो है वो हों, चाहे वो याह्या सिनवार हो, चाहे जो और जितने थे उन लोगों को शहीद किया गया, क्योंकि बहुत बड़ी एक तादाद है वो जिसको शहीद किया गया। आप अगर टाइमलाइन देखिए और टाइमलाइन आपको समझनी हो ना तो आप जाइए फैसल रज़ा आब्दी का जो वो मशहूर इस वक्त क्लिप हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। मेरी वीडियो नहीं छोड़ेगा लेकिन बाद में जाइएगा। आलमी क़यादत के बयानात है, डोनाल्ड ट्रंप जो है सदर है, कह रहे हैं कि जंग की कई हफ्तों तक जो है वो या इससे भी ज़्यादा जो है महीनों तक जो जारी रह सकती है। और इस वक्त ये भी खबरें आ रही कि अमेरिका जो वो कह रहे हैं हम नेगोशिएशंस करना चाह रहे हैं, हम टेबल टॉक करना चाह रहे हैं। तो ईरान कह रहा है भाई अब तो आपकी सुननी नहीं है,
ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی ابھی آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک چل رہی تھی نا، جو آپ نے یہ دوغلا پنا کیا، آپ نے دوغلا پنا کیا نا، دھوکہ تو آپ نے دیا، آپ نے کسی ملک کے جو وہ لیڈر کو مار دیا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی وہ یہ وینزویلا نہیں ہے، یہ وینزویلا نہیں ہے، یہ عراق نہیں ہے، یہ لبنان بھی نہیں ہے، یہ ایران ہے، ایران، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سوری ٹو سے ہم پاکستانیوں کی نیچر، اگر خدا نخواستہ ہمارے جو ہے وہ جو بڑے ہیں ان میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا ہے نا، تو یہاں پر بھی جشن منایا جائے گا، اور ہم آپ کہیں گے یار کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کون سا گھر میں وہ آٹا ڈال رہا تھا، ہمارے گھر میں کون سا وہ راشن ڈال رہا تھا، مر گیا مر گیا، سب نے جانا ہے، وہ بھی چلا گیا، کسی کی ایسے کسی کی ویسے، کیونکہ ضیاء الحق کے بارے پہ جو وہ کچھ نہیں ہوا تھا، بھٹو کے بارے پہ خاموش رہی تھی عوام، پرویز مشرف کی شہادت پہ لوگ خاموش رہے، بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ ایک دو دن جو ہے وہ جلاؤ گرا ہوا، تو بس کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس عوام کو، پاکستان کے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ بات یاد رکھیے گا، جب تک اپنے گھر کا کوئی نہیں ہوتا نا، تب تک جو ہے وہ عوام جو ہے وہ باہر نہیں نکلتی، یہ ہمارا فیکٹ ہے، ہم لوگ بڑے جو ہے نا اللہ معاف کرے بے حس قوم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تھی۔ اب جو ہے وہ ایران کہہ رہا ہے کہ مجھے اب کوئی بات نہیں کرنی ہے، جنگ جو ہے وہ اب چھڑ گئی ہے، شروعات تم نے کی تھی، ختم میں کروں گا، وہ یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیتن یاہو جو ہے وہ اس کے کل خبریں آئی تھی، کاش وہ صحیح ہو جاتی لیکن نہیں ہوئی تھی، کہ وہ ہوا تھا کہ اس کے اوپر بم مارا گیا، یہ مر گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ زندہ سلامت کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے کہ اسے جو نسلوں میں ایک بار ملنے والا موقع قرار دیا ہے، کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ ہماری جو نسلیں ہیں ان میں سے جو ہے وہ کسی ایک کو جو ہے وہ ملا ہے موقع، اور یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آج سے تقریباً 3-4 سال 5 سال پہلے جو ہے ان لوگوں نے وہ باقاعدہ بورڈز لگانا شروع کیے تھے، ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، بیسکلی اٹ واز ناٹ مسلمس لاسٹ چانس، اٹ واز یور لاسٹ چانس، کہ آپ سدھر جائیے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ایک گریٹ ٹیمپل بنائیں گے، یہ یاد رکھیے گا، یہ گریٹ ٹیمپل بن کے رہے گا، یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اگر یہ حدیث مبارکہ میں نہیں ہوتی، یہ پیشن گوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہوتی، تو آج جو ہے وہ یہ لوگ زندہ نہیں ہوتے۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا، اور اس کی وجوہات ہیں مسلم ممالک کی جو ڈھٹائی، خود غرضی اور بے حسی، وہ ہم لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آقا نے کہہ دیا تو وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں بہت بہترین طریقے سے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کے اولاد پہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ۔ ایرانی قیادت جو ہے اس وقت صدر مسعود پزشکیان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جاری رکھیں گے، اور اب یہ جو ہے وہ جب تک دشمن کو بالکل ختم نہیں کر دیا جائے گا، تب تک جو ہے وہ ہم بیٹھیں گے نہیں چین سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب کوئی بات چیت کرنے کا جو ہے نا وہ بھول ہی جائے، اور اب یہ عہد ہو چکا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ان کے حلق کی ہڈی بنے گی۔ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ آج پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اسمبلی میں کہا کہ یہ اسرائیل نامنظور، یہ ایک بات بہت زیادہ اہم ہے جو اس وقت جو ہے وہ موضوع بحث چل رہی ہے، کہ میرے جیسا بندہ جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے نا دنگ رہ گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اوکے فائن، مے بی اٹ جو بھی ہے، لیکن یہ کیا آواز یہ اٹھ رہی ہے وہاں سے۔ اچھا، قومی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تافتان ہے، گوادر بارڈرز وغیرہ ہیں، اس پہ سخت سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اور فوجی جو ہے وہ سارے الرٹ ہیں۔ پاکستان کے مغربی سرحدوں پر فوج اور فضائیہ جو ہے، مطلب بری اور فضائیہ، وہ دونوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایون یہ کہ سمندر کی جانب پہ بھی جو ہے، مطلب ہماری بحری فوج جو ہے اس کو بھی ہائی الرٹ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ پھنسے ہوئے پاکستانی کی واپسی کے لیے مخصوص راہداریاں کھلی ہیں، تو وہاں سے جو ہے وہ ان کو کسی طریقے سے واپس ایران سے لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ خیر کرے، ہمارے بھی کچھ جو ہے وہ جان پہچان کے لوگ ہیں وہاں پر، جو تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے، روزگار کے لیے گئے ہوئے، یا باقاعدہ شفٹ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر تو تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو عالم کی کورسز کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ فیملی جو ہے وہ ویسے ہی شفٹ ہو گئے تھے وہاں پر نا، مقدسات کی وجہ سے بھی۔ ظاہر ہے ایران ایک عظیم دھرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہاں اب سرحدوں کی بندش جو ہے، ایران کے ساتھ سرحدیں غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ پاکستانی زائرین اور طلبہ ایران سے نجف تافتان بارڈر کے ذریعے واپس پہنچ گئے، کچھ پہنچیں گے، تو وہاں پر جو ہے وہ اب کافی سختی بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، داخلی حالات اور جو ہمارے پاکستان کے کئی شہروں میں احتجاج چل رہے ہیں اس وقت، سیکیورٹی وغیرہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں معاملات کیا ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ابھی
جو امریکن قونصلیٹ کے اوپر حملہ مطلب وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا تھا، ایک خاص گروپ تھا جس کو علماء جو تھے وہ لوگ، اور جو جلسے میں اس میں دھرنے میں یا پروٹیسٹ میں جو لوگ شامل تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں، یہ بوتلوں میں جو ہے وہ پیٹرول یا مٹی کا تیل وغیرہ لے کے جا رہے ہیں یا آگ لگانے کے لیے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کو پکڑیں، جس کے اوپر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ وہاں سے بیان یہ آ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ابھی تک ہماری جو عدالتیں ہیں اور حکومتیں انہوں نے اس بات کو کنڈیم نہیں کیا ہے، اور یہ جان بوجھ کے جو ہے وہ شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، اور اس میں رینجرز نے اسٹریٹ فائرنگ کی، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں، پولیس نے فائرنگ کی، اس کا بھی ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اب عالمی مارکیٹ میں اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ پیٹرول کی جو کیا کہتے ہیں کہ ریٹس ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہائی چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اسرائیل نے جو حرکت کی ہے اس میں آپ دیکھ لیں، ابھی امریکن ایک رپورٹر ہیں ان کا بھی بیان آیا کہ بھائی ہمارے جو مطلب اسرائیل نے یہ حرکت کی ہے کہ سعودی عرب پہ آئل جو ریفائنری ہے اس کے اوپر اس نے حملہ کیا اور نام لگا دیا ایران کا، اور وہ جو جس بندے نے وہاں پر وہ ساری چیزیں مطلب یہ جو اس کے اندر شامل تھے، کیونکہ یہ باہر سے نہیں آیا تھا، یہ اندر ہی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹیک ہوا تھا سارا کا سارا، اور اندر سے اس کو کوئی ریموٹ سے وہ کرا تھا، اس کو گرفتار کر لیا سعودی گورنمنٹ نے، اور اس نے بیان جاری کیا، اس نے مطلب قبول کیا کہ بھائی یہ جو ہے مجھ سے ایران کی اسرائیل کی جو حکومت ہے اس نے کروایا ہے۔ تو یہاں پر نیتن یاہو جو ہے وہ فساد کروانا چاہ رہا تھا ایران اور سعودیہ کے درمیان، جبکہ یہ جو ہے وہ اب فساد نہیں ہونے والا۔ اس وقت پاکستان کے اندر خاص طور پہ اس چیز کو لے کے ایک الگ قسم کی بحث چل رہی ہے جو کہ بیسکلی نہیں چلنی چاہیے، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اس وقت میں ہمیشہ کی طرح پھر کہوں گا ہمیں باہمی اتحاد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یہاں پر ذرا الطاف حسین صاحب اور ان کے جو جتنے بھی چاہنے والے ہیں، ان کے ٹیم کا حصہ ہیں، ان لوگوں کی بھی تھوڑی سی یہاں پر بات کروں گا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے پبلک جو ہے ظاہر ہے کہ اس وقت ایک شش و پنج کا شکار ہوئی ہے کہ ہم کیا کریں، کدھر جائیں، تو کیونکہ وہ جو بھی خطاب کریں گے، وہ جو بھی کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے پاکستان نہیں دنیا بھر سے جتنے بھی ایم کیو ایم کے چاہنے والے ہیں یا ان کے ساتھی ہیں یا ورکرز ہیں وہ لوگ شامل ہوں گے۔ اب ظاہر ہے ہر جگہ پہ ڈسٹربنس چل رہی ہے، کچھ ایران میں ہے، کچھ امریکہ میں ہے، کچھ یو کے میں، کینیڈا وغیرہ ادھر ادھر ہیں، اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں بھی، تو کہیں مواصلاتی بھی نظام ظاہر ہے درہم برہم ہو رہا ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو ان سب چیزوں کی وجوہات سے جو ہے وہ لوگوں میں یہ ٹینشن رہے گی، وہ ادھر فوکس نہیں کر سکیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے اٹ از امپاسبل کہ جو ہے وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں جو ہے وہ سارے ان کی جو تقریب ہے وہ چل سکے۔ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ معاملہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے تو پھر ہم کوئی کام کریں، ورنہ اگر خدا نہ خاصہ یہی حالات چلیں گے تو وہ پھر کسی بھی وقت جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اچھا، ایک چیز اور میں یہاں شامل کروں ان دی اینڈ کہ الطاف حسین صاحب کی جو پارٹی ہے اس کا ابھی وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کرنٹ پوزیشن کیا چل رہی ہے سیاست کی، تو اس کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اسٹیپ ابھی جو ہے وہ مطلب قدم پھونک کے رکھا ہے، کیونکہ آلریڈی ان کے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ ہمارے ایک سبسکرائبر نے یا ایک ویور نے کہا کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے، اس کا ہم 12 جواب دے چکے ہیں، لیکن ابھی پھر دے دیتے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور وہ جواب یہ ہے کہ دیکھیں مسائل کیا ہیں، مسائل یہ ہیں میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بچوں بچیوں، کہ ان کے یہاں پر ڈاکومنٹس ہی نہیں ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں نا، ان کے ڈاکومنٹس ہی ایکسیپٹ نہیں کیے جا رہے ہیں، وہ کیس دائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ یہاں پر دینے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے یہاں سے ڈاکومنٹس اپروو ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ پھر وہ پاسپورٹ جاری ہوگا اور پھر وہ ویزا لے کے یہاں پر آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایکچوئل چیز ہے، آئی سمجھ، کیونکہ جب وہ یہاں سے پاکستان سے گئے تھے تو ان کی وہاں پر جو بھی ڈاکومنٹس وغیرہ تھے وہ ان کو جو پاکستان کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ختم کر دیے گئے تھے، ان کی نیشنلٹی جو ہے وہ جو سننے میں آیا ہے کہ ختم کر دی تھی۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور آپ لوگ گائیڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ یہاں پر ایسے سچویشن میں بتائیے کہ کیا ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ حالت جنگ میں ہیں؟ کیا پاکستان اس وقت اس چیز کا جو ہے وہ مرتکب ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی قسم کا ایگریسو ایکشن لیں؟ کیونکہ میں بارہا بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، پاکستان کے ساتھ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے،
پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اندر کے جو غدار ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، افواج کی تعداد کم ہے، منافقین ہمارے بے انتہا ہیں۔ ایران کے پاس تو بیرونی اور چند اندرونی وہ ہے نا، لیکن ان کی قوم کم از کم آپس میں ایک ہے، ہماری قوم ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان میں دو پارٹس ہیں، ایک سپورٹر ہے ایک نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ ہیں کہ ایک سپورٹ بھی کرتے پھر اچانک سے سپورٹ بند کر دیتے، ادھر چلے جاتے ہیں، پھر اچانک ان سے ناراض ہو کے ادھر آ جاتے ہیں، تو منافقین بہت ہیں ہمارے۔ پھر دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ جو ہے افغانستان اور بھارت لگتا ہے، جو مثلاً مسلسل آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ ایران کا جو کچھ بھی ہے نا سامنے سے ہے، اس نے اپنی ساری جو فوجی تنصیبات وغیرہ ہیں، ان کے میزائلز ہیں وغیرہ وغیرہ، اس نے سارے سامنے کی طرف کیے ہیں، ہم کہاں کریں، پیچھے کی طرف، ادھر کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب آپ لوگ یہاں پر ایسی سچویشن میں بتائیے گا، شہباز شریف صاحب کی طرف رکھ کے یا آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی طرف اپنے آپ کو رکھ کے، ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ہمارے جو سربراہان ہیں وہ ان کی جگہ اگر آپ ہوتے تو آپ کیا اسٹینڈ لیتے ایسی سچویشن میں۔ مطلب یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے خاندان میں بیٹھیں جس میں آپ کا بھائی آپ کا دشمن، آپ کی بہن آپ کی دشمن، ٹھیک ہے، والد صاحب آپ کو جو ہے وہ زیادہ جیب خرچی نہیں دیتے، اماں دوبارہ مانگنے پہ آپ کو سالن نہیں دیتے، آپ کی یہ پوزیشن ہے، پھر پھوپھیاں اور خالائیں اور ماموں اور چچا سب آپ کے جو وہ دشمن بنے ہوئے ہیں اور آپ کو سامنے آپ کے ہوتے ہیں، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب یہ سمجھ کے جو ہے یہ چیز، اور پھر آپ بتائیے گا کہ کیا اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اب خاموشی اختیار کیے ہوئے یہ بہتر ہے، آپ کیا کرتے ہیں ایسی پوزیشن پہ؟ اور شہباز شریف صاحب کی طرف اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے گا، پھر بتائیے گا کہ آپ کیا کرتے۔ میں نے بہت بڑی آپ کو مثال دی ہے، اس کو سوچ کے پھر جواب دیجیے گا۔ ٹل دین اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ جیے مہاجر، جیے پاکستان۔